अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है AJ चैनल में। नाजरीन, आप सबको हम खैर मकदम करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब सलामत रहें, सब खुश रहें, आबाद रहें, सब तमाम फिक्रों से पाक रहें, सबके मसाइल हल हों, अल्लाह सबको नेक रास्ता बताए। नाजरीन, रास्ते पर पहुंचने के लिए जो जरिया हम अपनाते हैं उसके जरिए हम फल भी पाते हैं, उसके जरिए हम खुदा की नज़रों में अजीज बंदों में शुमार होते हैं, बल्कि वो हमारा ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम मंजिल को पहुंचने में उसकी मदद लेते हैं। हमारी मुराद दुआ से है। जी हाँ, प्रेयर या फिर दुआ, खुदा से रुजू होकर हम जो मांगते हैं वो दुआ कहलाती है। दुआ का बहुत ही बड़ा मुकाम है। अगर हम दुआ की गहराई, उसका डेप्थ, उसकी अमीख और उसकी गहराई का मुताला करें तो पता चलता है कि ये दुआ जहाँ से आगाज होती है वहां से निकलकर किसी भी बंदे को अंजाम तक पहुंचाती है या फिर मंजिल तक पहुंचाती है। अल्लाह ताला मुख्तार कुल होता है, वो हर चीज का मजाज होता है, हर उसका इख्तियार होता है वो कि वो कोई दुआ कबूल करे कोई ना करे। कबूल करता है तो यकीनन काबिल शुक्र है, शुक्राना अदा करना पड़ता, और अगर कबूल न हो कोई दुआ तो बंदे को यही समझना चाहिए कि शायद इसमें कुछ बुराई थी या इसमें हमारी भलाई है कि वो दुआ कबूल ना हो तो हमारे लिए नाफे है या फिर फायदेमंद है। ऐसी सोच ही ईमान का वतीरा है, मोमिन का अंदाज़े हयात है, जीने का तर्ज हयात इसी पर मुश्तमिल है। जी हाँ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है कबूल करता है, जिस दुआ को चाहता है रद्द करता है, ये उसके हाथ में है। दुआ के मुताल्लिक नाजरीन आप देख सकते हैं कि जिंदगी का आगाज होता है दुआ से, इख्तिताम भी होता है दुआ से। हम कहते हैं कि इब्तिदा में बच्चा पैदा होते ही हम जो है कान में अज़ान देते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा और फलाह की तरफ आने का तस्करा, नमाज की तरफ आने का तस्करा, इस तरह से अल्लाह ताला का पैगाम बच्चे के कानों में डाला जाता है। और जब इंसान अजल के पास पहुंचता है या दाए अजल को लब्बैक कहने का या फिर उसकी मौत का वक्त आता है तब भी कहते हैं कि उसे कलमा नसीब हो तो बहुत अच्छी बात है, और हर एक चाहता है कलमे पर उसका खातिमा हो। तो ये अज़ान हो या फिर कलिमात हो या दुआया आयात हो, कुछ भी हो, ये इंसानी ज़िंदगी में एक तगय्युर का बास बनते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ की दुआ है। खाने की दुआ, खाने से पहले की, खाने से बाद की, फिर उसके बाद हवाई ज़रूरियत जाना हो, उसके फारिग होने के बाद सफ़र करना हो तो दुआ, किसी से मिलते हैं तो दुआ, और किसी को हम देते भी हैं तो सलामती की दुआ। सलाम खुद अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जिसमें सलामती हम देने की इस्तदुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं अल्लाह से। तो कहने का मतलब है कि आगाज़ और इख्तिताम दुआ से है, तभी तो कहते हैं कि अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगो। तो नाज़रीन, दुआ के मुताल्लिक़ हम जान तो गए हैं, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है, बल्कि मुझे भी रोज़ मुहासिबा करना चाहिए कि दुआ के कुछ आदाब हैं। यानी दुआ को यूं ही मांगा नहीं जाता। कहते हैं कि दुआ को मांगने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ढालें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे आपका सामने का कोई भी दूसरा फ़र्द आपसे मुतासिर ना हो, बल्कि हर कोई आपसे खुशखल्क़ी से मिले और हर एक की आप दुआ लें। यहाँ फिर दुआ का तस्करा आ जाता है। तभी तो कहते हैं कि काम करो तो कोई ऐसा करो कि कोई दुआ दे, क्योंकि दुआ न देकर अगर कोई गलत काम करें तो यह दगा देने में शुमार होता है। एक नुक्ते का फ़र्क है दुआ और दगा में, लेकिन ये नुक्ता ऐसा फ़िक्र का नुक्ता बन जाता है कि इंसान को गुनाहगार और फिर नेकोकार में एक फ़र्क पैदा करता है। तो हमें चाहिए कि हर एक के साथ यानी खुशखल्क़ी से पेश आकर दुआ देनी चाहिए और लोगों से दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि दुआ का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही अहमियत है, और इसकी फोकियत सब पर है। हर कोई यही चाहता है कि उसे दुआ मिले, और हर कोई ये चाहता है कि दूसरे ऐसा काम करें कि उसे दुआ देने के काबिल बने। यानी इसमें हर दोनों की भलाई है। तो जिंदगी के हर शोबे हयात में, किसी भी गोशे में, किसी भी काम में, किसी भी फिक्र में, किसी भी अमल में देखें आप दुआ का दखल है। नाजरीन, हम जैसा कि जानते हैं काम शुरू करें तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, और नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर हम दुआ करते हैं। कहते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। हम दुआ पढ़ने के बाद खुदा से रुजू होकर कहते हैं कि या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तेरी रियाजत में हैं, मशगूल हैं, हम रियाजत का वास्ता देते हैं, तेरी बड़ाई का वास्ता देते हैं, तू हमारे लिए रास्ता निकाल, असबाब बना, क्योंकि तू ही मुसब्बिबुल असबाब है। कुरान अक़दस में भी हम सूरह फातिहा में कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यकीनन हमारा पालनहार सिर्फ खुदा है, और जिसको खुदा का सहारा होता है
وہ کسی سہارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں وہ عارضی ہیں۔ جب آپ کو رجوع ہونا ہے محشر میں خدا کے پاس، جہاں پہ ابدی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی آپ کو ہمیشہ کام آتا ہے، ساتھ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے، اگر خدا کی مرضی ہو تو وہ کام ہوتا ہے، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو لاکھ دنیا بھی کوشش کر لے تو بھی کام نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، مصیبت دور کرنے کے جتن لاکھوں کیے جاؤ، خدا جب تک نہ راضی ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی اور خدا کی منشا کے مطابق اگر ہم چلیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، سنت رسول پر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی نیک ہوگی اور نیک لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہم ایک مکان بھی تعمیر کریں تو پہلے بیسمنٹ مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ اسی بیسمنٹ پر ہمارا گھر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مضبوط بنیاد ہے تو پھر گھر بھی اچھا ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں بھی وہی ہے، اگر اس کی ابتدائی تعلیم اچھی ہو اس کی تعلیم بھی اچھی ہوگی، اور اس کا ابتدائی بچپن اگر ٹھیک ڈھنگ سے گزرے، یعنی اچھے انداز میں عادات و اطوار کے اعتبار سے کہیے، اخلاق کے اعتبار سے کہیے، یا پھر دین اسلام کی روشنی پر اگر میں چلے تو یقیناً اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، بلکہ اس کی تاحیات زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نیک ہیں، آپ کی سیرت اچھی ہے، تو آپ کی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کے ذہن میں خیال یہ آ سکتا ہے یا پھر شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا کہ بھئی کیا تقدیر جو لکھ دی گئی بدل سکتی؟ کیا بالکل بدل سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ خالق ہے، خالق دو جہاں ہے، رب عز و جل ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہر چیز ممکن ہے، ناممکن نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن چونکہ ناقص ہے، ہماری سوچ چونکہ پست ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میں اور میں ناٹ کا جو تھیوری ہے ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے کام کے لیے ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دینا چاہے بے پناہ دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی آپ کا نہ وہم جاتا ہے نہ گمان، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ شکنجہ کستا ہے، جب کچھ لینا چاہتا ہے تو پھر ہر چیز لے لیتا ہے اور ہم بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بننے کی کوشش کریں، عبادت کریں، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کا خیال کریں، کیونکہ ناظرین حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق العباد، حقوق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یعنی دین اسلام کے ارکان ادا کر رہے ہیں، عبادات اور ریاضت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بندوں کے حقوق ادا نہ کریں تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خدا چاہتا کہ اسے بھی خوش رکھے اور اس کی مخلوق کو بھی خوش رکھے، کیونکہ اللہ کے حقوق جو ہیں اس میں اگر اللہ چاہے تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، شاید میں تو ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کے بس میں ہے، وہ معاف بھی کر دے یا کچھ چھوٹ دے، لیکن اگر ہم بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ بندوں کے حقوق لینے کا مطلب کہ آپ بندے سے ناراضگی لے رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ دعا کی تردید ہوتی ہے، دعا نہیں ملتی ہے آپ کو، تو یقیناً اس کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ آپ کے لیے مخالف کام کرے گی۔ تو ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ لوگوں سے دعا لینی چاہیے، ہمیں دعا دینی چاہیے۔ یہاں یہ تھیوری بھی کام کرتی ہے کہ بھائی برے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے ساتھ کتنا بھی ناروا سلوک کرے، کتنا بھی غلط سلوک کرے، آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے، آپ ہمیشہ دعا دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے تو پتہ نہیں کب اللہ کی توفیق ہو اور وہ آپ کا مخالف جو ہے راہ راست پر آ جائے۔ تو ناظرین، دعا کے متعلق یہی کہتا ہوں میں کہ ہر جگہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے، سفر کرتے، ملتے ہوئے، کسی سے رخصت ہوتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، امتحان لکھتے ہوئے، ملازمت کو جاتے ہوئے، ذریعہ معاش میں ہم کام کرتے ہوئے، یا کوئی بھی پروجیکٹ اگر لے لیے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، مکمل ہونے پر اس کا شکر ادا کریں، یعنی دعا سے شروع اور دعا سے ختم، تو پھر آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا اگر راضی ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کام کر نہیں سکتی۔ اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دعاؤں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بے پناہ مسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی اکتاتا نہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں کوئی مجھے پکارے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں خوش ہوتا ہوں۔ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر ہم رات میں آرام کو اگر ترجیح دینے کے بجائے اٹھ کر دعا مانگیں، خدا قبول کرتا ہے۔ ایسے اور بھی ایام ہیں، شب قدر ہے یا پھر جمعہ ہے، ہر دن ہے، کبھی بھی ہم اس کو اہتمام کر سکتے ہیں دعاؤں کا۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم کو سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، اور ناظرین دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اسے گڑ گڑا کر مانگے، عاجزی سے مانگے، انکساری سے مانگے، مسکین بن کر، غریب بن کر، بے سہارا اور بے یار و مددگار بن کر مانگے، کیونکہ ہماری حقیقت ہے بھی وہی، عبد
یعنی اللہ کے بندے کا مطلب غلام، اور ہم غلام ہیں، اور ہم جتنا چاہیں دنیاوی طور پر کچھ بھی حاصل کر لیں، ہم تو اس کے غلام ہی ٹھہریں گے اور ہمیں اس کی غلامی کرنا ہے آخری سانس تک۔ تو ایسے بندے بن کر منکسر المزاج یا پھر عاجزی پسند یا پھر ریکویسٹ کے انداز میں، عاجزی کے انداز میں، گزارش کے انداز میں اس سے دعا مانگیں گڑ گڑا کر، اور وہ بھی آنسو بہا کر مانگیں، اور ایسا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا ربط قائم ہو۔ یعنی اس زور سے بھی نہ مانگیں کہ لوگوں کو ریاکاری لگے یا دکھاوا لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا ربط ایسا ہے جو خدا جانتا ہے، کیونکہ خدا غیب کو جانتا ہے، آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور بہترین طریقے سے ہر چیز سے واقف ہے۔ تو سجدے میں جائیں، دعا کریں، وہاں خدا آپ سے سجدے میں خدا سے قریب ہوتا ہے۔ تلاوت کلام کے بعد دعا مانگیں، یا پھر کوئی اچھا کام کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ اور ایک اور اہتمام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کی دستگیری کریں، کسی کے کام آئیں، کیونکہ بندے کی دعا آپ کے لیے کام کرے گی۔ آپ کی دعا اور دعا جب متوازی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا دینے میں بالکل کوئی گریز نہیں کرتا، بلکہ وہ دیتا ہے، اور دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ بندہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی دین اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ جب روکنا چاہے تو اس کی روک بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہم ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، دعا کا اہتمام کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی دعا لیں، اور ہم ایسے کام کریں گے لوگ ہمیں دعا دیں، اور ہم بھی لوگوں سے ایسی توقع رکھیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے تو ہم انہیں دعا دیں گے، بلکہ ہم ہر حال میں دعا دے کر اپنے آپ کو ایک مخلص بندہ بتانے کی کوشش کریں گے، ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، دنیا کے لیے نہیں۔ ریاکاری تو بالکل غلط ہے۔ خدا ہم سے راضی تو پھر سارا جگ ہم سے راضی، سارا جگ ہم سے راضی تو پھر خدا راضی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں بھی بیک وقت پورے کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں ناظرین سے بھی کہ آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ دینے والا ہے، اس کے دین میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اس فضیلت والے مبارک مہینے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنے زندگی کو، اپنی سانسوں کو آگے بڑھائیں اور منزل تک پہنچیں۔ تو خدا سے دعا ہے کہ ہمیں دعا کرنے والا بنائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعا قبول کرے گا، کیونکہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو وہ ہماری چلے گا۔ کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا، تمہارے وہ کام آئے گا۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم دعا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہی ہمارا واحد سہارا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، نمک کی ضرورت ہے تو بھی اللہ سے مانگو، یعنی مانگنا تو اللہ سے چاہیے۔ آپ طبعی طور پر جو کام کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس کے بعد دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دعا مانگنا ضروری ہے، دعا کا اہتمام کرو، ہمیشہ دعا پر قائم رہو۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ صحت مند رہیں، ہم صحت مند رہیں، ہم اجازت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کرونا کا خاتمہ ہو اور اس وبا سے لوگوں کو چھٹکارا ملے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت ملے، افاقہ ملے، اور عاجلانہ و کاملانہ شفاعت ملے، اور جو لوگ گزر گئے ہیں اس وبا سے، یا اللہ انہیں شہید کا درجہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، تاکہ ہم اللہ کی بندگی میں اور بھی دلجوئی کے ساتھ رجوع ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، گڈ بائی۔